अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। नई हुकूमत कायम हो चुकी है। वफाकी काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है, महकमे संभाल लिए हैं और जो नई फ्रेजाइल एक कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट है, क्या वो पाकिस्तान के गंभीर मुआशी मसाइल के ऊपर काबू पा सकती है? इस हुकूमत को पीडीएम सीज़न 2 करार दिया जा रहा है। जो पीडीएम सीज़न 1 की हुकूमत थी उसे पै दर पै मुआशी महाज के ऊपर नाकामियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई देखी गई और एक के बाद एक जिस किस्म के डिसीजंस थे, लगता ये था कि हुकूमत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुआशी मुहाज के हवाले से क्या तैयारी नहीं थी या फिर जो भी वजह हो, आईएमएफ के साथ इमरान खान के दौर में होने वाली मिसकमिटमेंट क्या यही शाखसाना बनी जो कुछ हमने देखा साल 2022 और 2023 में? लेकिन अब नई हुकूमत कायम हो गई है। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात मौजूद हैं कि आखिर नई हुकूमत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर काबू पा सकती है। अगर हम बात करें कि जो पहला दौर हुकूमत था पीडीएम का, उसमें हमने देखा कि आईएमएफ ने मुतालबात सामने रखे। कुछ देर से आईएमएफ के साथ हमने नेगोशिएशंस का आगाज़ किया। मिफ्ता इस्माइल ने बहुत कड़े मुतालबात पर अमल दरामद के बाद जो आईएमएफ के साथ मामलात थे वो सीधे कर लिए थे। हमारा रिव्यू हो गया था, पैसे जारी कर दिए गए थे। लेकिन फिर जब इसहाक डार साहब आए उसके बाद अचानक क्या हुआ आईएमएफ को कि पाकिस्तान को ये कहा गया कि नाक से लकीरें निकलवाई गई। फरवरी के महीने में ये कहा गया कि खुशखबरी आएगी, लेकिन खुशखबरी का इंतज़ार करते रहे और जुलाई में जाकर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट हुआ जिसके तहत $3 अरब की रकम मिलना थी। 2 किस्तें मिल चुकी। एक किस्त के लिए आज फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान। जो पहला दौर था पीडीएम का, उसमें हमने देखा कि किसानों पर बिजली के लिए जो दी जाने वाली सब्सिडी थी उसमें ₹3.60 वो वापस ले ली गई। बरामदी इंडस्ट्री के लिए ₹19.99 रुपए के जो फिक्स रियायती पैकेज है उसको ख़त्म कर दिया गया। गर्दशी कर्ज अवाम पर मुंतकिल और बुनियादी नर्ख में ₹7.5 का इजाफा किया गया। पीएचएल कर्ज पर सूद के लिए सार्फिन पर ₹3.23 का बोझ डाला गया। पावर सेक्टर का अरबों रुपए सर्कुलर डेट बिजली सार्फिन पर डाला गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹60 की बालाई हद तक बढ़ा दी गई। सनतों के लिए हमने देखा कि टैक्स मराहत के मुतल्लिक एफबीआर काबीना के सवाबदीदी इख्तियारात मनसूख करने का मुतालबा किया गया जिसके ऊपर अमल दरामद किया गया। मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करके टैक्स नेट में लाने का भी पाकिस्तान से मुतालबा हुई। वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने की और आज जब नई हुकूमत कायम हो चुकी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर आई कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को ये यकीन दहानी भी करवा दी है कि सी पैक के लिए इजाफी फ़ंड्स रवां साल जारी नहीं किए जाएंगे। इसके ऊपर हमने देखा कि जो पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात को समझने वाले लोग हैं, मशाहिद हुसैन सैयद साहब समेत दीगर लोगों ने इसको खासी तनकीद का निशाना बनाया। अब सवाल ये है कि आईएमएफ जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है, इस डू मोर का क्या मतलब है? माजी में हमने देखा कि जो आईएमएफ की डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि अपने उमरा के ऊपर, अशराफिया के ऊपर, जो वेल्थी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए और गरीब आवाम को बख्श दे। लेकिन यहाँ पर तासुर ये है कि जैसे आईएमएफ ये कहता है कि गरीब को कुचल दो, मसल दो। हुकूमत के सामने चैलेंजेस का पहाड़ है। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। मेरे मईशत हैं, पाकिस्तान की मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सियासतदान भी रहे हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। आई होप कि आप पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं और लोगों के जो जहनों में सवालात हैं, विल ट्राई कि ये जो हमारा एक ब्रीफ सा इंटरेक्शन है इसमें आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि हुकूमत के पास इस वक्त जो मसाइल का एक पहाड़ है, क्या हुकूमत की आपको आगाज़ में बताएं कि तैयारी नज़र आती है कि इन मसाइल के ऊपर काबू पाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन दिया है और आपने एंड में एक सवाल किया है कि क्या हमारी नई हुकूमत जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब बात दरअसल ये है कि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अपने मैनिफेस्टोज में, जो इलेक्शन के मैनिफेस्टोज थे, क्या उसमें मुख्तलिफ पार्टीज ने बताया, साबित किया कि वो माशी हालात को संभालने के लिए क्या करेंगे। इस सिलसिले में कम से कम एक पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप,
جس نے کم از کم اہداف جو ہیں، ٹارگیٹس جو ہیں اگلے 5 سال کے واضح طور پر اپنے مینیفیسٹو میں انہوں نے پیش کیے ہیں، صحیح. اور کافی سخت انہوں نے ٹارگیٹس پیش کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ افراط زر کی رفتار جو اس وقت تقریباً 28% کے لگ بھگ تھی، وہ ہم کم کر دیں گے اگلے 2-3 سال میں 6% سے کم کر دیں گے. اس طرح کی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں اور ٹارگیٹس مقرر کیے ہیں اپنے لیے. مگر صرف اس میں پرابلم یہ رہا ہے کہ اگرچہ انہوں نے بہت مناسب قسم کا ٹارگیٹ سیٹنگ کی ہے، مگر یہ واضح طور پر نہیں بتایا کہ وہ ٹارگیٹس کس طرح ڈیٹیل میں وہ حاصل کریں. تو اب ہم منتظر اس بات کے ہیں کہ اب حکومت آ گئی ہے، مختلف کمیٹیاں بنا دی ہیں انہوں نے، اور عنقریب ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ ٹارگیٹس جو مینیفیسٹو میں ہیں ہماری نئی حکومت انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو مینیفیسٹو ہے، جو ریٹن فارم ہے، عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی، منشور کمیٹی نون لیگ کی طرف سے بنائی گئی. ایک تو وہ وعدے ہیں جو لوگوں نے دیکھے، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مینیفیسٹو کو پڑھا ہوگا، پڑھنے کی زحمت کی ہوگی. لوگوں کے ذہنوں میں تو وہ وعدے زیادہ گونجتے ہیں جن کو سیاسی جلسوں میں کیا جاتا ہے، جب لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف شہروں میں جا کر یہ کہتی ہے کہ ہم 200 یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے، جس کا بھی 200 یونٹ سے کم استعمال ہوگا اس کو شاید پاکستان میں فری بجلی ملے گی. اسی طریقے سے ایئرپورٹس کے وعدے، ہر جگہ پر موٹر وے پہنچانے کے وعدے، اس قسم کے ترقیاتی منصوبوں کے وعدے جو شاید آپ وعدے تو کر سکتے ہیں لیکن آن پیپر نہ آپ کے پاس ایسا بجٹ موجود ہے، نہ اتنی فسکل سپیس موجود ہے کہ یہ سب کچھ کر سکیں، تو لوگوں نے تو اس پیمانے کے اوپر پرکھنا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب عوام کے ساتھ جب بھی سیاسی کیمپین کریں تو اس قسم کے وعدوں سے گریز کرنا چاہیے، ایک جھوٹا لارا لگانے سے گریز کرنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا تحفے دینا بڑا مشکل ہے، ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، اور اگر ہم IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ڈسپلن جسے کہتے ہیں فسکل ڈسپلن بہت سخت مینٹین کرنا پڑے گا مجبوراً. تو اس لحاظ سے جو آپ اگر سیاسی جلسوں وغیرہ میں وعدے کرتے ہیں تو اس وقت یہ میرے خیال سے نامناسب ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سال 2023 تھا اور سال 2024 اس کا صرف اگر گیس کے اور بجلی کے بلوں کا موازنہ کریں تو بہت سارے لوگ ششدر ہیں کہ جتنا استعمال ان کا سال 2023 کے جنوری میں گیس کا تھا اس سے کم استعمال پر 4 گنا سے زائد بل جو ہے وہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بجلی کے بل ہیں، ہم نے دیکھا کہ 15 جولائی کو جو لاسٹ ایئر انکریز آیا اور پھر اس کا جو پہلے 1-1.5 ماہ میں امپیکٹ لوگوں کے بلوں پر آیا، اب جب حکومت کی طرف سے یہ انڈیکیشنز ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ IMF کو ہم نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ مزید قیمت بڑھا دیں گے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے خیال میں سب سے زیادہ متاثر کون لوگ ہوں گے اس میں؟ اور کیا حکومت کو یہ احساس نہیں کہ جتنا بڑا طبقہ اس وقت پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے چلا گیا ہے یہ ان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہوگا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بات دراصل یہ ہے کہ ایک وقت تو ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ کہا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں 1100% اضافہ ہوا ہے. بعد میں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 550% اضافہ ہوا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، حیرت انگیز اضافہ کیا گیا ہے گیس کے بلوں میں. اور پچھلے 1-2 سال سے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں واضح طور پر اضافہ ہوتا رہا ہے، اور یہ اب ایسا سٹیج آ گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. آپ جب اتنا بڑھا دیتے ہیں تو اس سے 2 چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو مجبوراً چوری بھی کرتے ہیں لوگ، اور دوسری طرف اپنا جو کنزمپشن ہے وہ کم کر دیتے ہیں. جب وہ اپنا کنزمپشن کم کرتے ہیں تو فی یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، پھر بڑھانا پڑتا ہے. یہ تو بالکل ہی کنٹری ٹو سینسیبل پالیسی ہے. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ابھی یہ پاور سیکٹر کو میں نے بہت مرتبہ ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے کہ یہ پاکستان کا بلیک ہول ہے. بلیک ہول یعنی کہ یہ سب سے پریشان کن سارے اکانومی میں یہ سیکٹر ہے.
اور اس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج شاید انہوں نے پاور منسٹر کو بھی تبدیل کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح کے میجرز پرپوز کرتے ہیں. کیا ان کا رجحان کم از کم اس طرف جائے کہ لاسز کو کسی طرح سے کنٹرول کریں اور آپ پرائیورٹی بیسس پر کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح سے رینیوبل انرجی کی طرف جلد سے جلد جائیں. یہ سب چیزیں کرنا بہت بہت اہم ہو چکا ہے. بجلی اور گیس کی نرخوں کی وجہ سے افراط زر میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے اور ہماری جو مڈل کلاس اور لوور طبقہ ہے وہ بے پناہ اس کی وجہ سے پریشان ضرور ہیں اور اس بات کا ہمیں افسوس ہے. ڈاکٹر صاحب، جس وقت ہم آئی ایم ایف کے لوگوں کے سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں، ان کے ڈائریکٹر سے لے کے جو پاکستان کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم حکومت پاکستان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے اور اس سے جس قسم کا جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ڈیفینیشن آف پور ہے، غریب کی تعریف جب وہ کرتے ہیں وہ ہر اس شخص کو گردانتے ہیں جو BISP یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سے مستفید ہوتا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ایک حکومت کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے IMF کے ساتھ کہ وہ پاکستان میں غریب کی ڈیفینیشن تعریف جو ہے وہ تبدیل کریں؟ دیکھیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ماشاءاللہ ایک بہت مناسب، اچھا، ویل ڈیزائنڈ، ویل ایکسیکیوٹڈ پروگرام ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آخر کوئی ایسا پروگرام ہم نے کچھ سالوں میں ڈیولپ کیا ہے. تقریباً اس کے نتیجے میں 90 لاکھ خواتین گھرانوں کو پیسے ملتے ہیں. ہر کوارٹر تقریباً 10,000 روپے سے زیادہ کوارٹرلی دیا جاتا ہے. یہ بہت اچھا انتظام ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 460 ارب کے قریب ہے. اس وقت جو پاورٹی گیپ ہے، جسے پاورٹی گیپ کے معنی یہ ہے کہ جو پاورٹی کی لائن ہے، جو منیمم لیول ہونا چاہیے آمدنی کا اور جو ایکچول آمدنی ہے، جو ہمارے غریب طبقہ ہے، جو فرق بنتا ہے سارے امیر طبقے کا، وہ 2,500 ارب بنتا ہے. 2,500 ارب پاورٹی گیپ. اور اس کو ہم صرف 460 ارب سے پورا کر رہے ہیں، جو کہ 1/5واں حصہ ہے، 1/5 ہے اور بہت کم ہے. اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بہت مناسب بات کہی کہ امیر طبقہ، اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کا جو زمینداری طبقہ ہے، 1% ہمارے ملک کے کسان جو ہیں، بڑے بڑے زمیندار، ان کے پاس 22% زمین ہے، اچھی زمین ہے وہ بھی. سالانہ آمدنی ان کی کم از کم 1,000 ارب ہے نیٹ. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کھینچ کھانچ کے 2.5 ارب. یہ ہے آپ کا نظام. اس نظام میں انصاف کا تو پہلو دور دراز نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب کو ہمارے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن لائے. اپنے زمیندار، اپنے پراپرٹی کے بڑے بڑے اونرز، اپنے بڑے بڑے تجارت کار، سرمایہ دار، ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، ریونیوز واضح طور پر بڑھائیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے پروگرامز جو ہیں غریبوں کے لیے ان کو پھیلائیں اور اس طرح سے کوشش کریں کہ غربت کچھ حد تک کم ہو سکے. اس میں ذرا کلیئر کیجئے گا، کیا IMF جو ہے وہ پاکستان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طبقے پر کتنا ٹیکس لگائیں، یا وہ صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو یہ ہونا چاہیے، آپ کی ٹیکس کلیکشن اتنی ہونی چاہیے، اور حکومت جب جن شعبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو سافٹ ٹارگٹ نظر آتی ہے، سیلریڈ کلاس اسی کی سلیبز اوپر نیچے کر کے ٹیکس بڑھا کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے ان اہداف کو پورا کرتی ہے؟ نہیں، اب میرا خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ایکسپلیسٹلی جو آپ کا ریفارم ایجنڈا ہے اس پہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں ہماری حکومت کو لکھ کے دینا پڑے گا اگر ہم 3 سال کے پروگرام میں جا رہے ہیں. اور واضح طور پر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سے شعبے، کون سے شرفا وغیرہ پر آپ ٹیکس
लगाने जाएंगे اور اس کے نتیجے میں ریونیوز میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ بالکل واضح طور پر ٹارگٹ رکھا جائے گا۔ اور یہ جو معاملہ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بل ہیں ان میں جتنا اضافہ ہوا ہے، گیس کے بل میں، اس میں ایک وجہ ظاہر ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ گردشی قرضہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف بڑی سخت شرائط رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جتنے یونٹس بنا رہے ہیں، جتنے میں بنا رہے ہیں اتنے پیسے وصول ہونے چاہیے، لیکن جو لائن لاسز اور جو تھیفٹ ہے اس کی چوری کو روکنے میں ناکام حکومت ہوتی ہے اور اس کا بوجھ ایک عام صارف پر جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہاؤ لانگ، کتنا عرصہ یہ کام اسی طریقے سے چل سکتا ہے؟ عوام کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے جن کے بل جو ہیں وہ گزشتہ سال لاکھوں روپے میں یا 80,000 70,000 60,000 بل آتے رہے، اور ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے سے سنا ہے کہ پھر حکومت جو ہے وہ تیاری پکڑ لی ہے، مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا جو پاور سیکٹر کے لاسز ہیں وہ دنیا کے تقریباً سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر 100 کلو واٹ آور ہم جنریٹ کرتے ہیں تو بلنگ تک پہنچنے تک ہم لوز کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں تقریباً اس 100 کلو واٹ آور میں سے 23 کلو واٹ آور، اور کچھ ایسے ڈسکوز ہیں جہاں 40-45 کلو واٹ آور ہم کھو دیتے ہیں۔ ایسا نظام چل نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں اوور آل پاکستان میں 23% لاس ہے، بنگلہ دیش میں 9% اور ہندوستان میں 10%۔ اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، بجلی کے نرخوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب آپ نرخ بہت بڑھا دیتے ہیں تو اس میں چوری بڑھ جاتی ہے اور کنزمپشن گر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فی کلو واٹ آور کاسٹ اور بڑھ جاتی ہے، پھر آپ اور بڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل وشس سرکل بن گیا ہے اور بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور ہمارے معاشی حالات پر جس طرح میں کہتا رہا ہوں، یہ پاور سیکٹر ایک کالا سوراخ یعنی کہ بلیک ہول بن چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہم نے اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں اور جتنے رقم درکار ہے پاکستان کو، سال 2021-22 سے اگر ہم موازنہ کریں، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر چکی ہیں، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً 10% کم ہو چکے ہیں۔ آج بھی جب ہم موازنہ 2023 اور 2024 کا کر رہے ہیں تو ہم یہ خوشی تو ضرور منا رہے ہیں کہ فروری 2024 میں فروری 2023 کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ترسیلات زر آئیں، زیادہ پیسہ آیا آپ کے پاس، یہ کنسیڈر کیے بغیر کہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں فال کر رہا ہے اس سے پہلے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانی نے زیادہ پیسہ بھیجنا ہے۔ یہ جو ایک وقت گیپ کریٹ ہو رہا ہے، کیا آئی ایم ایف کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف پروگرام، یہ اس سب کو برج کر پائے گا جتنا پاکستان کا ایکسپورٹس کی اور ترسیلات زر کی مد میں نقصان ہو چکا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ مسئلہ ہے، اب آپ ایکسپورٹس کا دیکھیے، برآمدات کا 7 سے 8% تو اضافہ ہے اس سال، مگر اس اضافے میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ہندوستان نے ایکسپورٹ بند کیا تو ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ صحیح۔ ٹیکسٹائل وغیرہ کے ایکسپورٹ میں گراوٹ آئی ہے، اور دوسرے طرف امپورٹس میں کچھ کمی ہے، مگر اس لیے ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ بہت سے ایل سیز کو روک دو، اور فزیکلی ہم امپورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کہ ایک غلط پالیسی ہے۔ اور تیسری طرف ریمیٹنسز میں کچھ کمی آئی ہے، جبکہ پچھلے سال آپ یہ سوچئے کہ ریمیٹنسز کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ جو تھا وہ ہنڈی مارکیٹ کی طرف چلے گیا تھا، اس لیے کہ ایکسچینج ریٹ میں بہت فرق پیدا ہو گیا تھا، تقریباً 30 روپے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں۔ اس کے باوجود ریمیٹنسز میں کمی آ گئی ہے، تو حالات کچھ نامناسب ہیں، اور ہمارا تجارتی خسارہ کم ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ نے بڑے سخت انداز میں اپنے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ کب تک؟ آئی ایم ایف اس پالیسی کے فیور میں بالکل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو اگر تجارتی خسارہ کو کنٹرول کرنا ہے تو فزیکلی نامناسب پالیسی ہے، آپ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کریں تاکہ اس سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، ایک طرف اچھا ایکسچینج ریٹ ملے،
اور دوسری طرف جب روپے کی قدر میں کمی آئے گی تو امپورٹس قیمتیں بڑھیں گی، اس کی امپورٹ کم ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب تو جب ہم اب جی پلیز اس وقت جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی طے ہوا ہے شاید کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ سال 2022 میں جیسے ڈالر کی شارٹیج ہوئی اور حکومت نے ایک بلینکٹ بین ایک طریقے کا لگایا امپورٹس کے اوپر، لگژری آئٹمس کے امپورٹ بند کرنا سمجھ میں آتا ہے، آپ گاڑیاں امپورٹ کرنا بند کر دیں، آپ تھوڑی وقت کے لیے کاسمیٹک پروڈکٹس جو ہیں ان کو بند کر دیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا دائرہ پھر پھیلا کہ جو را مٹیریل جس سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے، فار ایگزامپل ٹیکسٹائل جو ہے ہماری انڈسٹری، اس کے لیے ہمیں ڈائی، کیمیکل، دھاگا، کاٹن کی بیلز، زپ، بٹن، سوئی، یہ سب کچھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے تبھی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے. وہ بھی بند ہو گیا اور ہمارا جو 19 ارب ڈالر کے اوپر ٹیکسٹائل کھڑا تھا وہ 16 غالباً 2 ارب ڈالرز پر آ گیا. ٹارگٹ ہمارا 25 ارب ڈالر کا تھا، تو اٹ واز نیٹ لاس آف ورچولی 9 بلین ڈالرز. اور کیا یہ جو پالیسی ہے کہ جس میں ایل سیز بند کر دیں، را مٹیریل امپورٹ کرنا بند کر دیں، یہ تو صرف اکانومی کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، کیا یہ ریئلائزیشن حکومت میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کی امپورٹ بند کرنے سے الٹیمیٹلی نقصان ہمارا خود کا ہے؟ جی بالکل واضح طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ریزروز بہت گر جاتے ہیں تو اسٹیٹ بینک ڈسپریشن میں اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر آپ کے پاس 3 سال کا ایک IMF پروگرام کی چھتری ہو تو ہوپ فلی اس طرح کے ایمرجنسی سٹیپس آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سلیقے سے اپنے برآمدات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، ریمیٹنسز کی فلو کو سٹیبلائز کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اینڈ میں آپ کا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سر سود کو 22% پر قائم رکھا ہے. صحیح. With all due respects to the State Bank of Pakistan، یہ بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسی ہے اور اس سے ہمیں ہٹنا چاہیے آہستہ آہستہ. اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کوئی کوشچن کا اگر آپ جواب دے دیں پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے تو ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی. ہم ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ تو درکار ہے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم سلوشن کے لیے. ہمیں جو پیسہ کیش فلو کی شارٹیج ہے وہ پورا کرنے کے لیے دوست ممالک اور IMF سے کتنا پیسہ درکار ہوگا اور اس کے لیے کون کون سی شرائط ماننا پڑیں گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر سالانہ ضرورت ہوتی ہے باہر سے پیسے آئیں تاکہ ہم تجارتی خسارہ پورا کریں، قرضوں کی واپسی کر پائیں اور کچھ اضافہ چھوٹا موٹا اپنے ریزروز میں کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سال ہمارے ریزروز جو ہیں جولائی میں جب ہم نے سائن کیا تھا فیسلٹی اپنی ان کے ساتھ سٹینڈ بائی IMF کے ساتھ، تو ریزرو تقریباً 9 ارب ڈالر کے تھوڑا اوپر جا چکے تھے، جبکہ یہ ابھی بھی اتنا اونچا نہیں تھا. مگر آج پوزیشن یہ کہ یہ 8 ارب ڈالر سے نیچے گر چکے ہیں اور اگلے مہینے ہمیں 1 ارب ڈالر پہ بانڈ واپس کرنا ہے. تو پاکستان کے ریزروز کافی حد تک گرتے رہتے ہیں اور اگر یہ 5-6 پہ آ جائیں تو بالکل کرائسس سچویشن پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا پاکستان کو بڑے سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ سلیقے سے استعمال ہوں اور باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ نہ رکے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایکسٹرنل آبلیگیشنز کو پورا کرتے رہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے موجود تھے. جس وقت ہم پاکستان کے معاشی منظر نامے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ حکومت کو اپنے گریبان میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ وینٹ رانگ. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس کے ساتھ ہمارا کمپیریزن بے شک نہیں بنتا، وہ رقبے میں ہمارے سے 4 گنا زیادہ ہے، آبادی میں ہم سے 6 گنا زیادہ ہے، لیکن ہمارا جب ان کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے تو اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت انڈیا کے جو ریزروز ہیں، جو فوریکس ہے، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں 625 ارب ڈالرز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان 8 ارب ڈالر سے نیچے ہے. حیران کن طور پر فروری کے آخری 2 ہفتوں میں انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزروز میں 9
ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جو کہ پاکستان کے کل فوریکس ریزروز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہیں اس سے زیادہ بنتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پالیسی کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کوتاہی اور کمی موجود ہے جس کی نشاندہی میڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ عدم استحکام مت پھیلائیں۔ پاکستان کا جو معاشی عدم استحکام ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے۔ معاشی منظرنامے پر ہم نے نظر ڈالی، اب ہم ذرا رخ کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو کیا ایسی کوئی امید موجود ہے کہ یہ حکومت کچھ کر پائے؟ کتنا وقت ہے اس حکومت کے پاس بیفور دا پیشنس تھریش ہولڈ، جو عوام کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔